अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हुई और इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब बड़े गुस्से में मालूम हो रहे थे। और मज़े की बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पीटीआई के वकीलों ने जो नज़रसानी दरख्वास्तें दायर कर रखी थीं बहुत अरसा पहले, आज उन सब ने वो दरख्वास्तें वापस लेने का इस्तदा की। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि क्या हमारा फ़ैसला गलत था, आपने उस वक्त नज़रसानी के लिए दरख्वास्तें क्यों दी। तो ये कहा गया कि जो ऊपर से हुक्म आया है, पता नहीं वो ऊपर क्या है कि कैसे हुक्म आया है। लेकिन इस मौके पे काफ़ी उन्होंने ले दे की। और आपको याद है कि फैज़ाबाद धरना केस का ताल्लुक 2017 से था, जो कि TLP तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया था अमलन फैज़ाबाद इंटरचेंज पे। और उसके बाद हुकूमत के साथ एक मुआहदा हुआ जिसमें वज़ीर दाखिला ने भी दस्तखत किए थे। और इस तमाम मामले में जब फ़ैसला आया जस्टिस उस वक्त फ़ायज़ साहब का, उसमें उन्होंने बाकी मामलात के अलावा मुसल्लह अफवाज और खुफिया एजेंसियों के किरदार पे भी काफ़ी तनकीद की थी। अब उन्होंने ये किया कि आते ही ये केस उठा लिया है, यानी अपना चार्ज संभालते ही। तो आज जो गुफ्तगू हुई उसमें हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात पे गहरी नज़र रखने वाले हमारे साथी सुहेल खान हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ख़ास बात थी आज की जो समाअत थी, उसमें से क्या चीज़ आपने अखज़ की है सुहेल। और आखिर काजी फ़ायज़ चाहते क्या हैं, इसलिए कि बहुत घन गरज के बाद उन्होंने केस 1 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। जिस तरह आपने बताया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आज की जो उन्होंने समाअत की जो कंडक्ट की, जो हियरिंग की, वो बड़ी आउट क्लास थी। आज वो थोड़ा इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे और बड़े ज़बरदस्त माहौल में उन्होंने ये समाअत की। लेकिन आज इंटरेस्टिंग पहलू इसका ये था कि समाअत के शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल जो है मंसूर उस्मान अवान, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये एक किस्म का है एक एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, आप कह सकते हैं कि उन्होंने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसपे उन्होंने इस जजमेंट पे बड़े सवालात उठाए थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम भी अब यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो भी इस केस को मजीद परसूल नहीं करना चाहती। इस पर चीफ जस्टिस ने बड़ी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आपने तो जो जवाब जो नजरसानी की दरख्वास्त जो दायर की है उस पे तो आपने बड़े सवालात रेज किए हैं और अब आप उस नजरसानी दरख्वास्त को वापस ले रहे हैं और आप हमें इसके रीजंस बताएं। तो आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने न सिर्फ अटॉर्नी जनरल बल्कि तमाम दरख्वास्त गुजारों के वकला से कहा कि आप ऐसा करें कि आप आखिरकार पहले आपने ये नजरसानी की दरख्वास्तें दायर क्यों की, और जब दायर की तो फिर इसके बाद आप इसको विड्रॉ कर रहे हैं, इसको वापस ले रहे हैं। तो आखिर आप हमें सच्चाई बताएं कि आखिर आपने पहले ये रिव्यू की दरख्वास्तें दायर की और अब वापस ले रहे हैं, तो आप हमें इसके रीजंस बताएं। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ये कोट अनकोट में कहा, उन्होंने कहा कि स्पीक द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। और उन्होंने ये कहा कि आप हमें सच बताएं और आप सच का साथ दें और हमें वो रीजंस बताएं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रीजंस तो अटॉर्नी जनरल को ये भी कहा कि आप तहरीरी तौर पर हमें बताएं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं बयान दे रहा हूँ कि ये हम वापस ले रहे हैं। तो इस पर फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने लंबी चौड़ी उसके रिमार्क्स भी थे और उसकी लुब लबाब उसका ये था कि आखिरकार ये रिव्यू जो दायर की जाती है नजरसानी की दरख्वास्त, तो वो इसका बुनियादी मकसद जो होता है वो किसी जजमेंट, किसी फैसले में नकाइस बयान करने होते हैं। तो अब आप लोग जब ये सारे विड्रॉ कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन, इन्होंने भी तमाम जो नजरसानी की दरखास्तें हैं वो वापस ली। और अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ये कहना था कि जब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये नजरसानी की दरखास्तें वापस ले रहे हैं, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हमारी जजमेंट ठीक थी। और जब हमारी जजमेंट ठीक थी तो फिर हमारा जजमेंट प्रिवेल कहाँ करता है, उस पर अमल दरामद अब कौन करेगा? क्यों नहीं हो रही अमल दरामद? या तो पहले आप हमें बताते, हमारे नुकाइस बताते और हम उसको खुले दिल से सुनते, और हम चाहते हैं, हम आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि अब भी हम आपको कहते हैं कि आप हमें बताएं
اور ہمیں بتائیں، کیونکہ ہم تو خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا، ایوری باڈی جو ہے، تمام لوگ جو ہیں وہ جواب دہ ہیں، اور آپ لوگ بھی جواب دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اداروں پر کوئی اس طرح ہم انڈرمائن نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اداروں کو اسٹرینتھن، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن کم از کم اب یہ تو بتائیں کہ آخرکار وہ وجوہات کیا تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان میں ایک یہ اصطلاح کی جا رہی ہے کہ جی اوپر سے آرڈر آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اوپر تو خدا کی ذات ہے، اب اوپر الگ کون ہے کہ یہ جو پہلے درخواستیں دائر کی اور اب آپ واپس لے رہے ہیں۔ تو اس پر ایک جو اور امتیاز صاحب، اس میں انٹرسٹنگ چیز اور ہے، ہم سارے رپورٹرز یہ سوچ رہے تھے کہ جو شیخ رشید نے بھی اس میں درخواست دائر کی تھی، نظر ثانی کی، اب اس دن ان کے جو وکیل تھے امان اللہ کندرانی صاحب، جو کہ کوئٹہ سے بلونگ کرتے ہیں، امان اللہ کندرانی صاحب خیر سے اب نگران وزیر قانون بلوچستان پہ بن گئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کی تھی، تو انہوں نے یہ استدعا کی تھی کہ چونکہ میں لا منسٹر بن گیا ہوں، تو لہٰذا یہ ان کے AOR کے ذریعے درخواست دائر کی تھی کہ اس کو آپ ایڈجنٹ کر لیں، یعنی سماعت ملتوی کریں۔ تو آج ان کی طرف سے دوبارہ ہمارا یہ خیال تھا کہ جب ان کے AOR نے اس دن بھی اپنی درخواست میں بھی کہا تھا کہ چونکہ درخواست گزار شیخ رشید احمد صاحب، ان سے درخواست گزار کا کہنا ہے، کیونکہ کندرانی صاحب تو لا منسٹر بن گئے، لیکن AOR نے رابطہ کیا، جس کے ذریعے یہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، امتیاز صاحب ناظرین کے لیے بتائیں کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کہ جن کے توسط سے، جن کے تھرو پٹیشنیں فائل ہوتی ہیں، درخواستیں فائل ہوتی ہیں، CMA متفرق درخواستیں دائر ہوتی ہیں، یا نظر ثانی کی درخواستیں فائل ہوتی ہیں۔ تو وہ AOR صاحب نے کہا اس دن، اس میں کہا تھا کہ میرا چونکہ درخواست گزار جو ہیں شیخ رشید احمد، وہ تو مسنگ پرسن ہے، لاپتہ ہے، ان سے میرا رابطہ نہیں ہوا۔ تو آج ہماری یہ تھی کہ کم از کم جب آج یہ کہیں گے AOR صاحب دوبارہ کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو سکتے کہ یہ ایشو اٹھا لیں کہ بھائی آخرکار اس کو شیخ رشید صاحب مسنگ پرسن ہے تو کہاں چلے گئے، لیکن اس کو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ آج انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اب کندرانی صاحب جب منسٹر بن گئے، لا منسٹر بن گئے، تو اب آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی اور وکیل جو ہے مقرر کر رہے ہیں۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اسپیشل بینچ نہیں ہے، یہ ایک ریگولر بینچ ہے جس کو ہم یہ کیس سن رہے ہیں، کیونکہ پہلے جو ہم نے جو ججمنٹ دی تھی، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جسٹس مشیر عالم تھے جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسپیشل بینچ نہیں ہے، یہ ریگولر بینچ ہے، اور ہم نے یہ درخواستیں جو ہیں یہ سماعت کے لیے فکس کی تھی۔ تو ابھی ہمارا آپ مدعا یہ، ہاں تو ابھی آپ یہ بتائیں نا کہ تمام یہ جو ریمارکس تھے چیف جسٹس کے، جسٹس اطہر مین اللہ کے، یہ کس طرف اشارہ کیا کر رہے ہیں کہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ ایک اور کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کسی سرکاری افسر سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے آپ صاحب کا لفظ نہ استعمال کریں، اس لیے کہ صاحب جو ہے وہ ایک غلامی کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم تو عوام کے پیسوں پہ یہاں پہ پل رہے ہیں، عوام کے جو پیسے ہیں وہ لائک پبلک منی پہ، تو لہٰذا ہم ان کی خدمت کے لیے ہیں، ہم ان کے صاحب نہیں ہیں۔ تو بڑا اس لحاظ سے ایک جارحانہ ان کا رویہ تھا۔ تو اب یہ اشارہ کس طرف ہے؟ یہ چاہتے کیا ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی، خاص طور پہ اس کیس کے حوالے سے؟ یہ جو پروسیڈنگ ہے نا، یہ ایک امپلیمنٹیشن بینچ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ایسا کریں کہ آپ جو ہمارے جو فیصلے ہیں آپ اس پہ امپلیمنٹ کرانا پڑے گا، جب ہمارا فیصلہ غلط نہیں ہے، صحیح تھا، آپ سب نے تسلیم کر لیا، تو اب آپ اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے۔ اور اس پر پھر اٹارنی جنرل صاحب نے تو پہلے 2 مہینوں کا ٹائم لیا، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں چاہے آپ ان کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے، 1 مہینہ ٹائم دیا۔ لیکن یہ کل 9 درخواستیں تھیں، 9 میں سے تقریباً 7 تو واپس لے لیا۔ اب 2 جو ہیں، ایک اعجاز الحق جو PML جو مسلم لیگ جو ضیاء الحق کے جو بیٹے ہیں، ان کی درخواست ہے، کیونکہ انہوں نے آج استدعا کی کہ ججمنٹ کے پیرا 4 میں ہمارے حوالے سے کوئی آبزرویشن دی گئی ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ تو ہم نے اپنی آبزرویشن نہیں تھی، وہ تو ISI کی رپورٹ تھی، اس پہ وہ ہم نے کوٹ کی ہے۔ بہرحال آپ جو کہنا چاہتے تو آپ اس کے لیے ایفیڈیوٹ دے دیں ہمیں۔ ایک تو یہ درخواست گزارو گے، دوسرا جو ہے وہ شیخ رشید کا تھا۔ باقی جو 7 سے تقریباً 6-7 وہ تو سارے واپس لے لیے گئے، لیکن ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں تحریری طور پر بتائیں کہ آپ نے یہ پٹیشن پہلے ریویو درخواستیں فائل کیوں کی اور اب اس کو واپس وڈرا کیوں کر دیں۔ اور ایسا لگ یہ رہا ہے کہ اب وہ جو اس وقت کی جو حکومت تھی یا اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی،
اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں، اور جس طرح سٹارٹ میں ہی انہوں نے ماہرانہ جو ہے سٹارٹ لیا ہے اور جارحانہ سٹارٹ جو لیا ہے، تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آج جو انہوں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو ڈسپوز آف نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو سنیں گے. اور اس کا ایک انٹرسٹنگ پہلو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج جو سابق وہ چیئرمین جو ہے پیمرا کے، کیونکہ پیمرا نے بھی درخواست واپس لے لی تو ابصار عالم صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے یہ پیمرا کے وہ وکیل تھے حافظ ایس اے رحمان، بڑے اچھے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم واپس لے رہے ہیں. کہا آپ کیوں واپس لے رہے ہیں؟ آپ ہی ہمیں بتائیں، ریزن بتا دیں. اور اس پر پھر چیف جسٹس نے کہا، وہ اس کو ابصار عالم پھر اس دوران آ گئے روسٹم پر، لیکن چیف جسٹس نے ان کو مخاطب نہیں کیا. چیف جسٹس نے تقریباً وہ اشارتاً وہ باتیں کی. ابصار عالم نے کچھ ایک دن پہلے 2 بلاگرز کے ساتھ ولاگرز کے ساتھ پروگرام کیا تھا، اور اس میں ٹی وی پر بھی انہوں نے شاید کہا تھا کہ ہمیں جو ہے ہمیں سنا نہیں گیا. تو اب چیف جسٹس صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو اب آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ بجائے یہ کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور جو یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے، تو ہم آپ کو اپرچونٹی دے رہے ہیں، آئیں کورٹ میں کہیں، ہمیں ریٹن بتا دیں کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. تو وہ کہتا نا کہ وہ بیٹی کو کہہ رہی ہے لیکن بہو کو سنا رہی ہے، حالانکہ ابصار عالم صاحب سامنے کھڑے تھے، لیکن اس کو نہیں کیا. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اداروں پہ ہمیں جو ہے ہمارا کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ جو ہے تمام ادارے جو ہیں وہ پابند ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے پابند ہیں. اور جب اب ثابت ہو گیا کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا تو اب اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے. تو اب تمام درخواست گزاروں کو کہا کہ آپ ہمیں ریٹن دے، ریزن دے. اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی شہرت دلائی کہ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ ہم امپلیمنٹ کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے. شہرت دلائی میں جی دوستو، آپ نے سہیل خان کی باتیں سنی. سپریم کورٹ میں آج جو مکالمے یا مکالمات کا تبادلہ ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان وکلاء کے درمیان جنہوں نے مختلف اداروں کی طرف سے تقریباً 10 درخواستیں دائر کر رکھی تھی 2017 کے ایک فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے، جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں تھیں. لیکن بڑے عجیب و غریب حالات میں وہ درخواستیں تمام وکلاء نے کہا کہ وہ واپس لینا چاہتے ہیں، جس پہ کافی شدید رد عمل کا اظہار کیا قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی وکلاء نے. اور آج ہی کے دن ایک اور کیس میں سپریم کورٹ نے زمین کے معاوضے کے ایک کیس کی سماعت کی. اس میں چیف جسٹس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سرکاری افسران پر شدید برہمی کا اظہار کیا. جسٹس اطہر من اللہ نے اس موقع پر کہا کہ عدالت نے 1 سال قبل ایک حکم جاری کیا تھا اور 1 سال بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ معاوضے کی ادائیگی کا عمل جاری ہے. اس کیس کا تعلق ایک خاتون کی ملکیتی زمین تھا جس پہ بحق سرکار قبضہ کر لیا گیا تھا، اس کا معاوضہ دیا جانا تھا. عدالت نے اس وقت طے کیا تھا 1 سال پہلے کہ اس کا معاوضہ فوری طور پہ ادا کر دیا جائے. تو عدالت نے کہا کہ سوال یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی تعمیر پر بشیرہ بی بی کو کتنا معاوضہ دیا جائے گا. جب حکومت کسی فرد کی ملکیت تسلیم کر لے تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ معاوضہ کیوں نہیں دیا گیا. ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ 2 ماہ میں بشیرہ بی بی کو معاوضہ ادا کر دیا جائے. اس موقع پر چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ ہمیں اور آپ کو عوام کی جیبوں سے تنخواہیں ملتی ہیں، ہماری کارکردگی 0 ہے. ڈاکوں اور ریاست میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے. عدالتوں کے ساتھ شفاف رویہ ہونا چاہیے، وکلاء کا بھی اور لٹیگنٹس کا بھی، اور فضول قسم کے مقدمے لا کر عدالت کا وقت ضائع نہ کریں. نظام انصاف سے مذاق کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اسی موقع پہ پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنے سے روکتے ہوئے سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت تک بشیرہ بی بی کو معاوضہ دے دیا جائے. یعنی اب 2 مہینے کے بعد جب یہ سماعت ہوگی تو وہ سننا چاہیں گے کہ آیا مکمل معاوضہ ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کی تعمیر والی جگہ کا بشیرہ بی بی کو ادا کر دیا گیا. نہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جو لب و لہجہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور ان کے دوسرے ساتھیوں کا کہ وہ بڑی انقلابی انداز میں، بڑے غیر معمولی انداز میں اس کورٹ کو، سپریم کورٹ کو چلانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو غلط پریکٹسز ہوئی ان کا خاتمہ کیا جائے. لیکن کس حد تک یہ تمام ان کی باتیں
انصاف کے تقاضوں پہ پورا اتر سکیں گے، اور کیا انہی صرف محض ان باتوں سے وہ عدلیہ کا وقار اور دنیا بھر میں عدلیہ کی، پاکستان کی عدلیہ کی جو رینکنگ ہے وہ بڑھانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں. اس تمام کا دار و مدار ان فیصلوں پہ ہوگا جو آئندہ 1 سال کے دوران قاضی فیض عیسیٰ صاحب کریں گے، اور ان میں سے کئی کیسوں کا تعلق براہ راست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ ہے، عسکری اداروں کے کئی اقدامات اور ان کے پروجیکٹ سے متعلق ہے. تو کیا اس میں ہمارے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے تحت بھی جو ناانصافیاں ہوتی ہیں اس سے بھی تعلق ہے ان تمام کیسوں کا. تو کیا اس میں عوام کو ریلیف مل پائے گا، اور کیا عوام کی ریلیف کے بدلے ہماری جوڈیشری کی عالمی سطح پہ درجہ بندی جو ہے وہ بہتر ہو پائے گی یا نہیں، اس کا اندازہ کچھ ہی عرصے میں ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ.